subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल सत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। ट्वेल्थ उर्दू ये 7वीं नज़्म है, ज़िंदगी से डरते हो। इसे नून मीम राशिद ने तहरीर किया है। पहले इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, इसका पेश दर्स पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे, अशार की तशरीह करेंगे और ख़ुलासा देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेश दर्स। जोश और इकबाल के बाद उर्दू शायरी बहुत सी रिवायतों से आज़ाद हो गई। यानी जोश मली आबादी और शेख मोहम्मद इकबाल यानी अल्लामा इकबाल की शायरी के बाद कई सारी रिवायतें ख़त्म हो गई। इस ज़माने में क़सीदे, मसनवी वग़ैरह असनाफ़ का चलन कम होकर ख़त्म सा हो गया था और मगरबी असनाफ़ शेर की तक़लीद में उर्दू शोरा आज़ाद और मुअर्रर नज़्म की हियतें इख्तियार करने लगे थे। यानी उर्दू में नई तर्ज की कुछ नज़में कही जाने लगी, जैसे कि आज़ाद नज़्म और मुअर्रा नज़्म। नज़्म की हियतों के साथ साथ इसके मौज़ूआत में भी बहुत सी तब्दीलियाँ आईं। दो आलमी जंगों के असरात दुनिया भर के ममालिक पर पड़े और इनके बाद यूरोप और अमेरिका में ज़हूर पाने वाले फ़लसफ़ियाना नज़रियात ने मशरक़ी मुल्कों को भी मुतासिर किया, जिसके नतीजे में इश्तराकी, वजूदी और जमालियाती नज़रियात आम होने लगे। यानी जो इश्तराकी नज़रिया था, यानी कम्युनिस्ट नज़रिया रशिया से जो शुरू हुआ था, उसके अलावा वजूद और जमालियाती नज़रियात ये तरक्की पाने लगे। तरक्की पसंद अदबी तहरीक के आगाज़ के कुछ बरसों के बाद इससे वाबस्ता बहुत से फ़नकारों ने अलग राह अपना ली, जो शेर व अदब पर बैरूनी सियासी अफकार के जबर को कबूल नहीं करते थे। ये गुरूह हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ कहलाया। यानी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तरक्की पसंद अदबी तहरीक के आगाज़ को दूसरों की सियासी अफकार को कबूल नहीं करने के साथ साथ वो नए अफकार को अ, सामने पेश करने की कोशिश करते थे। इसमें नून मीम राशिद, मीराजी, अख्तरुल ईमान, मोहम्मद दीन तासीर, ज़िया जालंधरी वग़ैरह अहम फ़नकार शामिल थे। इन शोरा ने आज़ाद नज़्म को खूब तरक्की दी और इसे अपने ज़माने में नज़्म की मकबूलियत बना दिया। आज़ाद नज़्म में शायरी की रिवायती ज़बान से भी इख्तिलाफ़ किया गया। नए इस्तिआरे, नई तशबीहें और ख़ास तौर पर शेरी पेकर और अलामत आज़ाद नज़्म में नई ज़बान के तौर पर सामने आई। यानी नज़्म की हियत ही पूरी तरीके से तब्दील हो गई थी, जिसकी वजह से नए इस्तिआरे, तशबीहात और दीगर चीज़ें भी इसमें शामिल हाल हो गई। राशिद की दर्ज झैल नज़्म भी इसी तर्ज की हामिल है। इसमें रिश्ता हाय आहन, नारसाई का दौर, बेरिया खुदाई, शबे ज़बां बंदी, नूर की ज़ुबां, देव का साया वग़ैरह ऐसे ही नए इस्तिआरे और अलामात हैं। इस नज़्म में शायर ने ये बताया है कि इंसान इस कायनात में मरकज़ी हैसियत रखता है। इसे अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए और मसाइब और मुश्किलात से मुकाबला करते हुए ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ज़िंदगी एक मुस्तकिल इम्कान का नाम है। अब जान पहचान की की मदद से हम नून मीम राशिद के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। नून मीम राशिद का नाम नज़र मोहम्मद राशिद था। अदबी दुनिया में इन्हें नून मीम राशिद के नाम से शोहरत मिली। इनकी पैदाइश 1 अगस्त 1910 ईस्वी को पंजाब में हुई। वो कई रिसालों के मुदीर रहे। इन्हें तर्जुमा निगारी से ख़ास शगफ़ था। इन्होंने कुछ अरसा फ़ौज में भी मुलाजिमत की। इस सिलसिले में इनका क़याम ईरान और बाज़ दूसरे मुल्कों में रहा। इनका इंतकाल 9 अक्टूबर 1975 को बरतानिया में हुआ। नून मीम राशिद ने नज़्म की हियत में कई तजुर्बे किए और आज़ाद नज़्म को फ़रोग़ दिया। वो अपनी शायरी में एक दानिशवर के तौर पर नुमाया हुए। इनकी नज़मों में तयदारी पाई जाती है। राशिद ने अपनी नज़मों में ईरानी तलमीहात के अलावा हिंदुस्तानी असातिर से भी काम लिया है। इन्होंने अलामती ज़बान में साम्राज्य ताकतों के इस्तेसाली साजिशों को बेनकाब किया है। अब ये साम्राज्य ताकतें यानी कि जो भारत पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा या फिर फ्रांस और दीगर जो ताकतें थी, या फिर जो आजकल अ, अमेरिका, रशिया या दीगर ममालिक के जो साम्राज्य ताकतें हैं, इन तमाम से लोहा लेने की कोशिश की गई।
مشرق پر مغرب کی بالادستی اور مغرب کے ہاتھوں مشرق کے سیاسی استحصال کے خلاف راشد نے کھل کر آواز بلند کی۔ اپنی عملی زندگی کے آغاز میں راشد کچھ دنوں تک آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے۔ زندگی کا خاصا بڑا حصہ ملازمت کے سلسلے میں انہوں نے ایران میں اور پھر UNO امریکہ میں گزارا۔ ان کا پہلا مجموعہ محاورہ اردو شاعری میں ایک نئے طرز احساس اور اظہار کا ترجمان ہے۔ محاورہ کے بعد راشد کے دوسرے شعری مجموعے شائع ہوئے۔ ایران میں اجنبی، لامساوی انسان اور گمان کا ممکن ان کا کلیات بھی شائع ہو چکا ہے۔ یعنی نون میم راشد جو ہے ایک ترقی پسند تحریک کے ایک بہت ہی نمایاں شاعروں میں اپنا الگ مقام رکھتی ہیں۔ اب دیکھیے اس کی شروعات کرتے ہیں، اس نظم کو پڑھتے ہیں اور نظم پڑھنے کے بعد اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ اب یہاں پر شاعر بیان کرتا ہے کہ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے بتایا ہے کہ اس کائنات میں انسان ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور مصائب اور مشکلات سے مقابلہ کرتے رہنا چاہیے اور زندگی کو ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ آزاد نظم زندگی سے ڈرتے ہو میں شاعر نون میم راشد نے یہ بتایا ہے کہ انسان اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اب شاعر کا کہنا ہے کہ نئے دور کا انسان انسانوں ہی سے لڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ زندگی سے ڈرتے ہو سے مراد ہے اپنے ہی بھائی انسان کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتا ہے، زندگی سے ڈرتا رہتا ہے۔ نہ صرف زندگی سے ڈر لگنے لگا ہے، اس کے دل میں انسان کا بھی ڈر و خوف بیٹھ گیا ہے۔ شاعر نے انسانوں کو انسانیت اور زندگی دونوں پر غور کرنے کے لیے کہا ہے اور بتایا ہے کہ انسان اور زندگی لازم و ملزوم ہے۔ کسی ایک کو ضرر پہنچانے سے دوسرا محفوظ نہیں رہ سکتا، لہٰذا ہمیں آدمی سے ڈرنے کی بجائے اس کے قول و قرار اور اقدامات سے متعلق خبردار رہنا چاہیے اور ان کے مضر اثرات سے یا ان کے پہلوؤں سے ہم نے ڈرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب اس کے مضر جو پہلو ہے اس میں سب سے اہم پہلو ہے آدمی کی زباں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہے آہن سے آدمی ہے وابستہ۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہے آہن سے آدمی ہے وابستہ۔ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ ان کہیں سے ڈرتے ہو، ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ اب یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ ان کہیں سے ڈرتے ہو۔ یہاں پر شاعر رشتہ ہے آہن یعنی مراد آہنی رشتے، مضبوط تعلق کو یہاں پر بیان کر رہا ہے، اور شاعر کا کہنا ہے کہ آدمی زباں بھی ہے اور آدمی بیاں بھی ہے۔ ہم آدمی یعنی انسان اور زندگی میں سے ایک کو بھی دوسرے سے جدا کر کے دیکھ نہیں سکتے، دونوں میں ایک مضبوط رشتہ ہے، آہنی رشتہ ہے۔ حرف اور اس کے معنی کے تعلق کی طرح آدمی کا منصب بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، نظام کائنات میں سے مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ زندگی اسی آدمی کے دامن سے بندھی ہوئی ہے، اسے ہر حال میں نبھانا ہے۔ اس دور کے انسان کی پریشانی و ناکامی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ ان باتوں سے ڈرنے لگا ہے، یعنی آدمی کے دامن سے زندگی سے وابستہ ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے، اور وہ ان کہیں باتوں سے ڈرنے لگتا ہے۔
اب جن سے ڈرنے کی ضرورت قطعی نہیں ہے، انکہی باتیں ہیں، اسی طرح وہ باتیں جن سے ڈرنے کی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، وہ ان سے بے خوف ہو کر رہتا ہے۔ جو بات کہنے کے لیے قابل نہیں ہے یعنی عین کہی ہے، ان سے ڈرا جاتا ہے۔ وہ وقت، وہ گھڑی جو ابھی آئی بھی نہیں ہے، اس کی کیفیت و شدت کا کوئی یقینی تصور بھی نہیں ہے، یعنی جو ابھی نہیں آئی گھڑی، اس گھڑی سے ڈرتے ہو، یعنی اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے بھی ڈرتے ہو، یعنی اس کے تصور سے ڈرتے ہو۔ محض انداز و گما کی بنیاد پر اس سے خوف زدہ ہے اور ایک ذرا سی آہٹ پر سہم جاتے ہیں۔ جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں، اب یہاں پر شاعر بیان کر رہا ہے، پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے۔ پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے رہے خدا بندی۔ تم مگر یہ کیا جانو، تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے، تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، راہ کا نشان بن کر، نور کی زبان بن کر۔ ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشان بن کر، نور کی زبان بن کر۔ ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذان بن کر، صبح کی اذان بن کر، روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ اب یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے۔ نارسائی یعنی نہ پہنچ پانا، ناکامی، ہیچ یعنی معمولی، آرزو مندی یعنی آرزو رکھنا، زباں بندی یعنی اظہار کی پابندی، راہ خدا بندی یعنی مراد آقاؤں کا طریقہ، آگہی یعنی آگاہی یعنی خبر، علم رکھنا۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے۔ اب بات ڈرنے کی نہیں ہے بلکہ غور کرنے کی ہے۔ پہلے زمانے میں بھی فرعون اور فرعون نما بادشاہ حکمراں گزرے ہیں۔ اظہار کی پابندی کا ایک طویل سلسلہ، طویل دور تھا۔ ایسے حکمرانوں کے دور میں بھی طریق حکومت کا حصہ رہا ہے، لیکن وقت نے دیکھا کہ وہ حکمراں اور ان کے یہ طریقے سب ختم ہو گئے اور ان کی جگہ عدل و انصاف کی حکمرانی ہوئی۔ اور یہ سب کچھ بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے آواز بلند کرنی پڑتی ہے، ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، کوششیں کرتی رہنی پڑتی ہے۔ یہاں تو صورتحال بہت ہی مختلف ہوتی جا رہی ہے، یعنی انقلاب کی بات کرنا تو ایسی باتوں سے لوگ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور اس آدمی کو، اس شخص کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جو انسانوں کے دل و دماغ اور ذہن و تصور پر اندیکھے خوف اور اندیشوں کا جو غلبہ ہوتا ہے، اس سے لڑنے کی بات کرتا ہے اور مقابلہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ یعنی پہلے بھی تو ایسے دور تھے جو دور نارسائی کے تھے، بے ریا خدائی کے تھے، یعنی فرعون کے، نمرود کے دور کی ذکر کر رہا ہے، اور یہ معمولی آرزو مندی کی بات ہے، شب زباں بندی کی بات ہے، رہے خدا بندی کی بات ہے۔ یعنی لوگ اپنی زبان بندی کر کے رکھتے ہیں اور اپنے آقاؤں کے طریقوں کو اجاگر کرنے کی بات کرتے ہیں، مگر کیا جانتے ہیں کہ لب اگر نہیں ہلتے، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں۔ لب یعنی زبان نہیں کھولتے لوگ، انقلاب کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اب وہ راہ اور نشان بن کر اگر آگے بڑھیں گے، نور کی زبان بن کر آگے بڑھیں گے، آواز دیں گے، صبح کی اذان بن کر ان کی آواز اگر چلے گی، آواز سے انقلاب کا سور پھونکے جائے گا، تو وہ ایک روشنی کی کرن جگمگائے گی، کیونکہ روشنی تم بھی ہو اور روشنی ہم بھی ہیں۔ اب یہ روشنی سے ڈرنا جو ہے، یہ انسان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ شہر کی فصیلوں پر
دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر، ازدہا میں انسا سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لب کے، ایک نیا جنون لب کے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ اب آگہی کے مطلب ہوتا ہے خبر ہونا، علم ہونا، لبادہ یعنی جبہ اوور کوٹ پہننے، یعنی لبادہ اوڑے ہوئے، اس کے لیے ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ازدحام یعنی بھیڑ، مجموعہ ہو جانا، پاک ہونا یعنی ختم ہو جانا۔ اب یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر اس شعر کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ اب شاعر اس بات کو یہاں پر دوبارہ بیان کرتا ہے کہ جو شخص اقتدار والوں سے لڑنے کی ہمت جٹا پاتا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہ مقابلہ کرنے کا انسانوں کے دل و دماغ اور ذہن پر جو خوف اور اندیشوں کا غلبہ ہے اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی یہ دیو کا سایہ ہے، اور یہ اندھیری رات کے طرح لبادہ اڑ کر سبھی لوگوں کے ذہنوں پر چھا چکا ہے، اسے چاک کرے گا اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو اس انسانوں کی بھیڑ میں، ازدحام میں کوئی فرد کی نوا آتی ہے، آواز آتی ہے، کوئی ذات کی صدا آتی ہے، اور وہ راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لب کے، خون یعنی خون کو وہ کھولا دیتا ہے، اسے بڑھا دیتا ہے، اس میں جوش بھر دیتا ہے، جوش جنوں کی کثرت سے جلد ہی رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، انسانی قدروں پر مبنی سیاسی، سماجی و معاشی نظام کا قیام ہوتا ہے، لیکن یہ سب اسی وقت ہوگا جب انسان حالات سے نہ ڈرے اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لب کے، ایک نیا جنون لب کے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ یعنی اگر اس بات پر عمل کیا گیا تو کامیابی بہت نزدیک ہوتی ہے، اگر ہم ڈرتے رہیں گے تو یہ سب نہیں ہوگا، بہت دن انتظار نہیں کرنا پڑتا، لیکن شاید انسان کو اس حقیقت ہی سے ڈر لگتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری نظم سمجھ میں آئی ہوگی، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، خدا